बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम फ़ज़ाइल रमज़ान के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर अतहर कसीम हाज़िर खिदमत है। आज का मौजू है अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर। नाज़रीन इकराम, अक्सर आप सब ने महसूस किया होगा कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है कि जब मुआशरे में हम कोई बुरा काम होता हुआ देखते हैं तो उसमें दखल अंदाज़ी देना पसंद नहीं करते। क्यों? हम ये समझते हैं कि जो कोई करता है वो उसे करने दिया जाए, खाम खा हम उसके काम में मुदाखलत क्यों करें। जबकि बाज़ औक़ात हम किसी अच्छे काम की तरवीज का सोचते हैं तो फिर भी हम हिम्मत से काम नहीं लेते कि दुनिया क्या कहेगी। अल्लाह ताला ने इस्लाम के 5 फ़राइज़ के अलावा, अरकान इस्लाम के अलावा और भी बहुत से फ़राइज़ हम पे रखे हैं, जिनमें से बाज़ को फ़र्ज़ ऐन कहा जाता है, बाज़ को फ़र्ज़ कफ़ाया कहा जाता है। आज हम अपने मेहमान पीर मोहम्मद हसन हसीबुर्रहमान, आप ज़ेब सज्जादा हैं ईदगाह शरीफ रावलपिंडी के, उनसे आज हम जानेंगे कि अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का फ़लसफ़ा क्या है और इस्लाम में इसकी अहमियत क्या है। यकीनन ये मौजू भी एक बसीरत अफरोज़ मौजू है और इस पर किबला की जो गुफ्तगू होगी वो भी आपकी ज़िंदगियों में एक इनकलाब का पेश खैमा होगी। किबला, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए हमारे इस प्रोग्राम में। उम्मत मुसलमा को आप ये बताइए कि अल्लाह ताला ने वैसे तो अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर को अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाया है कि ये उम्मत मुसलमा के लिए बहुत ज़रूरी है। आप ये फरमाइए कि ये फ़लसफ़ा है क्या और इसकी क्या अहमियत है, कुरान की तालीमात क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। यकीनन आज एक ऐसे उन्वान का इंतखाब है जो कि इस एतबार से भी बहुत अहम है कि हमारी इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं जाती, बहुत कम जाती हम इसको कोई ज़रूरी या अहम काम समझते ही नहीं है कि यह हम पे लाजिम है, हालांकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हम पे फ़र्ज़ फरमाया है। लेकिन सबसे पहले जैसा आपने सवाल फरमाया, यही जानना ज़रूरी है कि अमर बिल मारूफ़ और नहीं अनिल मुनकर ये है क्या। तो डॉक्टर साहब, अमर हुक्म को कहते हैं और मारूफ़ नेकी को कहते हैं। तो अमल बिल मारूफ़ यानी नेकी का हुक्म देना और नहीं रोकने को कहते हैं, और मुनकर जो है वो गुनाह को कहते हैं। तो नहीं अनिल मुनकर, इससे मुराद गुनाह से रोकना। अमल बिल मारूफ़ नेकी का हुक्म देना और नहीं अनिल मुनकर गुनाह से रोकना, ये वो चीज़ है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पे फ़र्ज़ की है। डॉक्टर साहब, अम्बिया अलैहिस्सलाम के अगर मकासिद बेसत की तरफ नज़र डाली जाए तो उनके मकासिद बेसत में से एक अहम तरीन मकसद यही अमल बिल मारूफ़ और नहीं अनिल मुनकर है। यही वजह है डॉक्टर साहब कि अगर हम देखें हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पहले उम्मतों पे नज़र डालें तो जहाँ भी लोगों की हिदायत की ज़रूरत पेश आती, जहाँ भी लोगों को नेकी का हुक्म देने की ज़रूरत पेश आती, या जहाँ भी लोगों को बुराई से रोकने की ज़रूरत पेश आती, गुनाह बढ़ जाते, लोग राह रास्त से हटना शुरू हो जाते, लोगों को बुराई से रोकने की ज़रूरत पेश आती, तो वहाँ अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम को भेज दिया करता। इसीलिए एक नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, अगर वो अपने मज़ार पाक में तशरीफ़ ले गए तो दूसरे नबी उसी जगह पे आ गए, वो अपने मज़ार पाक में गए तो एक और नबी तशरीफ़ ले आए जब लोगों की हिदायत की ज़रूरत पड़ी। और एक एक वक्त में दुनिया में कई कई नबी भी तशरीफ़ लाए हैं। यानी एक वक्त लोगों की इस्लाह की ज़रूरत इस जगह पड़ी, इधर नबी आ गए, उधर ज़रूरत पड़ी, उधर नबी तशरीफ़ ले आए, उधर आई, उधर ज़रूरत पेश आई। और मकसद क्या था? अल्लाह की तरफ बुलाना, बुराई से रोकना और भलाई का हुक्म देना। लेकिन डॉक्टर साहब, जब मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो ख़त्म नबूवत का ताज सर पे सजा के आए, ख़ातमुन नबीयीन बन के आए। अब क़यामत तक किसी और नबी के आने की कोई सूरत नहीं है, अब किसी और नबी ने नहीं आना, अब हर तरफ मेरे नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत का ही डंका बजना है। लेकिन डॉक्टर साहब, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ना तो ऐसे वाज़े और मुकम्मल तालीम लेके आए, ऐसी वाज़े तालीम लेके आए कि क़यामत तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छाई और बुराई में फ़र्क वाज़े फरमा दिया। और इस तरह इतना खूबसूरत और वाज़े पैगाम दिया कि अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम मैंने आपको तमाम इंसानियत के लिए काफ़ी बना के भेजा है। यानी इतना वाज़े पैगाम, इतना क्लियर पैगाम, इतना मुकम्मल पैगाम अब आ गया है कि अब क़यामत तक किसी और नबी के आने की ज़रूरत नहीं है। अब नबी अलैहिस्सलाम का पैगाम हर दौर के लिए, आप देखें जितने जदीद मसाइल भी आ रहे हैं डॉक्टर साहब, मेरे आका के फरामीन इन पे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, हर बात के लिए, हर दौर के लिए, हर कौम के लिए अब इनका पैगाम काफ़ी होगा और इन्हीं का पैगाम हर एक तक
پہنچ جائے گا۔ اب ڈاکٹر صاحب جس بات کے لیے میں نے یہ سارا تمہید باندھی، اب کیونکہ حضور علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، اب امت مسلمہ کا یہ اعزاز ہے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کا یہ فریضہ، یہ مشن، کون سا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کی امت کو سونپ دیا ہے۔ اب یہ ذمہ داری حضور علیہ السلام کی امت کی ہے۔ جیسے انبیاء اللہ کا پیغام لایا کرتے تھے نا لوگوں کے لیے، اب یہ ذمہ داری اللہ نے رسول اللہ کی امت کو دے دی ہے کہ اب رسول اللہ کا پیغام اور اللہ کا پیغام تم نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اب تمہارا کام ہے جہاں برائی دیکھو وہاں پہنچ کے برائی کو ہر صورت روکو، اور جہاں بھلائی کا حکم دینے کی ضرورت پیش آئے کسی مصلحت کے آگے سر نہ جھکانا، بڑھ چڑھ کے بھلائی کا حکم دو۔ یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ہے جو اللہ نے ہم سب کو سونپی ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر صورت بھلائی کا حکم دیں اور ہر صورت جو ہے وہ برائی سے روکیں۔ یہ فریضہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کو سونپا ہے جو ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، جو اللہ کریم قرآن کریم میں بھی بیان فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کے لیے نکالا گیا، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اللہ امت مسلمہ کی ایک فضیلت بیان کر رہا ہے کہ ان کا یہ اعزاز ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکا کرتے ہیں، اور اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، جو یہ کرے گا یقیناً یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہوں گے۔ آپ نے صحیح فرمایا پھر صاحب، جس طرح آپ نے بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ انبیاء کا بھی، انبیاء علیہ السلام کی بھی سنت ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان یہ فریضہ انجام دینا چاہے تو اسے یقیناً آقا دو جہاں کی سنت سے رجوع کرنا پڑے گا۔ تو آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے، تعلیمات نبوی کے حوالے سے بتائیے کہ اس فلسفے کی کیا اہمیت ہے۔ ڈاکٹر صاحب حضور علیہ السلام نے ہمیشہ بھلائی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صفت کو اللہ کریم سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں بیان بھی فرماتا ہے کہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نیکی کا حکم دیتے ہیں، یعنی خیر کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ایک مکمل ضابطہ حیات ہیں، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہیں۔ کہیں بھی ڈاکٹر صاحب ہمیں نیکی کا حکم دینے میں اور برائی سے روکنے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں کمی نہیں چھوڑی۔ ہر معاملے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح تعلیمات ارشاد فرما دی کہ اگر تم دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میرے آقا کے فرامین اور تعلیمات ڈاکٹر صاحب مکمل ہیں۔ میرے آقا نے ہر بھلائی بتا دی کہ یہ بھلائی کرو تو کامیاب ہوگے اور یہ برائی کرو گے تو دنیا و آخرت میں نقصان اٹھانا پڑے گا، اور دنیا و آخرت میں تمہیں اس کا بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور ڈاکٹر صاحب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر معاملے میں، آپ تمام شبہات زندگی کو سامنے رکھیں تو کوئی شعبہ زندگی ایسا نہیں ہے جس میں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی مکمل طور پہ موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، سب سے پہلے جو میرے آقا کی تعلیم ہے، کوئی کامل ایمان والا ہونا چاہتا ہے، اپنی آخرت اچھی کرنا چاہتا ہے، کامل مسلمان بننا چاہتا ہے، شریعت کے احکام میرے مصطفیٰ نے ہر معاملے میں کھول کھول کے بیان فرما دیے کہ اس کے لیے تم یہ اچھا کرو گے تو اللہ کے قریب ہوگے اور یہ برائی کرو گے تو اللہ سے دور ہو جاؤ گے۔ ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ اگر آپ دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں کوئی شعبہ آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم موجود نہیں ہے۔ اب ایک تاجر ہے، اگر ایک تاجر اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بھلائی کرے گا تو کامیاب ہوگا اور کیا برائی کرے گا تو ناکام ہوگا؟ میرے آقا نے دنیا و آخرت دونوں پہلوؤں کو واضح کر کے بیان فرما دیا۔ ڈاکٹر صاحب اگر ایک حکمران ہے، بادشاہ ہے، کیا بھلائی کرے گا تو سلطنت اچھی چلے گی، معیشت اچھی ہوگی، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اچھی ہوگی، اقوام عالم میں صف اول میں کھڑا ہوگا، سپہ سالار اچھا ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر خیر دنیاوی طور پہ بھی اور دینی طور پہ بھی بیان فرما دی، اور کن برائیوں سے اس کو دنیاوی اور کن برے فیصلوں سے ان کو دینی اور دنیاوی دونوں طور پہ نقصان ہوگا، میرے آقا علیہ السلام نے ہر چیز کھول کے بیان فرما دی۔ ڈاکٹر صاحب اگر ایک رعایا ہے، عوام ہے، اور اگر بلند قوم بننا چاہتی ہے، وہ کیا بھلائی کرے اور کیا برائی کرے، میرے مصطفیٰ نے کھول کے بیان فرما دیا۔ ڈاکٹر صاحب اگر عدلیہ کا نظام دیکھیں، اگر ایک قاضی ہے، کیا بھلائی کرے کیا برائی کرے، کس طرح دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگا، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھول کھول کے بیان فرما دیا۔ ایک طبیب کیا کرے، ایک استاد کیا کرے، ایک شاگرد کیا کرے، ڈاکٹر صاحب ہر شعبے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات موجود ہیں اور آقا نے واضح کر کے بیان فرما دیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو دنیاوی معاملات ہیں نا، گھر میں والد کو اولاد سے کیسے، والدین کو اولاد سے کیسے رہنا ہے، اولاد کو والدین سے کیسے رہنا ہے، شوہر اور بیوی کو آپس میں کیسے رہنا ہے، ہر برائی اور ہر بھلائی میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھول کے بیان فرما دی۔ اب ان کو پڑھنا، ان پر عمل کرنا اور ان کو آگے پھیلانا
ڈاکٹر صاحب یہ ہم امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. اب اگر ہم کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, آپ نے کہا اگر کوئی اصلاح کرنا چاہے تو سیرت نبی سے اس کو کیا روشنی ملتی ہے, وہ کیسے کرے. اس کے ڈاکٹر صاحب حضور علیہ السلام نے 3 درجے بیان فرمائے ہیں کسی کی اصلاح کرنے کے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حضور نے 3 درجے بیان فرمائے. اور ڈاکٹر صاحب ان تینوں میں سے ہم جس پہ عمل کریں گے نا, پھر اسی درجے کے اوپر عمل دیکھ کے ہمارے ایمان کے درجے کا تعین کیا جائے گا کہ یہ ایمان کے کس درجے پہ ہے. سب سے پہلا اور سب سے بلند درجہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم برائی ہوتے دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو, اپنے ہاتھ سے برائی کو روکنے کی کوشش کرو. ڈاکٹر صاحب یہ سب سے پہلے ذمہ داری ہے حاکم وقت کی کہ اگر قوم میں کوئی برائی ہوتے دیکھتا ہے تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب یہ ذمہ داری ہے یقیناً ایک گھر کے سربراہ کی کہ گھر میں کوئی برائی دیکھتا ہے تو اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے. پھر علاقائی سطح پہ ڈاکٹر صاحب جو علاقے کے چودھری ہوتے ہیں, ویسے تو بڑے چودھری بنے پھرتے دیکھتے ہیں, لیکن جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پر ان کی طاقت پھر کہاں جاتی ہے. اگر برائی دیکھیں تو اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں. درجہ بدرجہ پھر یہ سب پہ لازم ہے اپنی اپنی کیپیسٹی میں. ڈاکٹر صاحب پھر دوسرے نمبر پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایمان کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ برائی دیکھو تو اس کو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرو. ڈاکٹر صاحب میں جتنا دین سمجھاؤں, میرے نزدیک سب سے زیادہ یہ ذمہ داری مشائخ اور علماء کی ہے کہ اپنی ذمہ داری سر انجام دیں. صرف جو ہے وہ روایات تک محدود نہ رہیں, بلکہ نکلیں جہاں برائی کو دیکھیں وہاں برائی کو روکنے کا حکم دیں اور نیکی کی ترغیب دیں. اور پھر درجہ بدرجہ ہر مسلمان پہ یہ لازم ہے کہ کوئی برائی ہوتی دیکھے, کوئی ظلم ہوتا دیکھے, کوئی زیادتی ہوتی دیکھے, کہیں اللہ کی نافرمانی ہوتے دیکھے تو وہاں اس کے خلاف آواز بلند کر میں کلمہ حق بلند کرے. تیسرا درجہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ کم سے کم برائی کو دل میں برا جانے. اور دوسری حدیث میں حضور فرماتے ہیں جو برائی کو دل میں بھی برا نہیں جانتا نا, اللہ کی نافرمانی ہوتے دیکھتا ہے اور اس کو دل میں بھی برا نہیں جانتا, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آج ہمیں یہ نظر آتا ہے اگر کوئی برائی ہو رہی ہو, علماء اس کے خلاف آواز اٹھائے نا, ایک طبقہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور پتہ ہے کہ یہ نافرمانی کا یار یہ مولویوں کو کیا ہے یار, جب دیکھو یہ اصلاح کرنے آ جاتے ہیں. اور بھائی اگر تم برائی روک نہیں سکتے تو جو روک رہے ہیں ان کے خلاف تو آواز نہ اٹھاؤ. ڈاکٹر صاحب نیکی کا حکم دینے کے بارے میں حضور نے فرمایا کل معروف صدقۃ, ہر نیکی جو ہے وہ صدقہ ہے, یعنی کسی اعتبار سے بھی کسی نیکی کو چھوٹا نہ جانو. جب اللہ کی فرما برداری کا کوئی موقع ملے, کچھ خیر کا موقع ملے, اسے کر دو کیونکہ ہر نیکی صدقہ ہے. ڈاکٹر صاحب ایک حدیث میں یہاں پر بیان کروں گا, لازمی سمجھوں گا یہاں پر بیان کرنا. حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کسی کی اصلاح کرنا کتنا ضروری ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. ڈاکٹر صاحب میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کو ہدایت دی, یعنی کسی کو نیکی کی ترغیب دی, اور ڈاکٹر صاحب اس ترغیب دینے پر جس کو اس نے ترغیب دی اس نے نیکی کی ترغیب لے لی, اس نے اس کی ہدایت لے لی. ڈاکٹر صاحب حضور فرماتے ہیں جب وہ ترغیب لینے والا عمل کرے گا اللہ کریم وہی اجر ترغیب دینے والے کو عطا فرمائے گا. یعنی میں نے کسی کو ترغیب دی کہ غریبوں کی مدد کرو, میں اپنے گھر میں سو رہوں گا, وہ کسی غریب کی مدد کرے گا, اللہ مجھے میرے گھر میں اجر عطا کر دے گا. میں کسی کو ترغیب دوں گا تہجد پڑھو, وہ میں گھر میں اگر اس دن نہ بھی پڑھ سکا, سو بھی رہا ہوا, وہ تہجد پڑھے گا, اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا. یہی وجہ ہے جب حضور سے بہترین لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا یا رسول اللہ بہترین انسان کون ہے, تو امام باقی میں موجود ہے. حضور نے جہاں 4 ارشاد فرمایا, حضور نے فرمایا ان میں سے ایک نیکی کا حکم دینے والا ہے اور دوسرا برائی سے روکنے والا. پیر صاحب آج کل کے دور میں جب ہم اپنی معاشرتی زندگی کو دیکھتے ہیں, سماجیات کو دیکھتے ہیں, گلی محلے کی زندگی کو دیکھتے ہیں, تو اللہ کی نافرمانیاں عام طور پر دکھائی دیتی ہیں, لوگ کرتے ہیں. اور وہ مسلمان جو عام مسلمان ہیں, ہدایت یافتہ ہیں, اگر وہ یہ فریضہ سر انجام دینا چاہیں امر بالمعروف کا نہی عن المنکر کا, تو ان کا کیا انداز ہونا چاہیے اس سلسلے میں, ان پر ایک عام مسلمان پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب معاشرے کو کوئی بہتر بنانے کا جذبہ رکھتا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بہتر بنائے, سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے اور اپنے آپ کو بھلائی اور نیکی کے رستے پہ گامزن کرے, کیونکہ فرد سے افراد ہیں اور افراد سے معاشرہ ہوتا ہے. سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے اور پھر اپنے پرسنل کیپیسٹی میں, اپنے گرد و نواح میں, اپنے سراؤنڈنگز میں دیکھے جہاں بھی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے, برائی ہو رہی ہے, اس کو ہاتھ سے, زبان سے یا کسی بھی اعتبار سے اس کو روکنے کی کوشش کرے اور وہاں پر نیکی کی ترغیب دے. یہ ہر ایک پر لازم ہے, اس سے معاشرے کی بہتری ممکن ہے. اور سب سے پہلے اگر ہم معاشرے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب, اگر ہم میں سے ہر ایک اپنی ذمہ داری تھوڑی سی سمجھ لینا تو ہم پورے معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں. وہ کیسے کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان اپنے گھر کی اصلاح کرے, اپنے گھر میں خیر کا حکم دے. یہ نہیں کہ باہر نصیحتیں دے رہا ہے اور گھر کی فکر ہی نہیں ہے, گھر میں گناہ اور عام ہے. سب سے پہلے انسان اپنے گھر کی اصلاح کرے, اپنے گھر میں بھلائی کا حکم دے. اور اگر خدا نخواستہ
گھر میں گناہ اور اللہ کی نافرمانی ہوتے دیکھ رہا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے. یہ نہیں کہ چراغ ترے اندھیرا, اوروں کو اصلاح اور گھر کے لیے کوشش ہی نہیں, اس کو روکنے کی کوشش کرے, اپنے گھر کو بہتر بنائے. کیونکہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. اس جہنم کی آگ سے اپنے گھر والوں کو اور اپنے کو بچانے کا اللہ نے حکم دیا. تو سب سے پہلے ضروری ہے اپنی اصلاح کرو, پھر اپنے گھر کی اصلاح کرو. جب خود ٹھیک ہو جاؤ, گھر ٹھیک ہو جائے, پھر کسی کی اصلاح کرنے کے لیے گھر سے باہر قدم رکھو. بخاری میں حدیث موجود ہے ڈاکٹر صاحب, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر کوئی حاکم ہے اور تم سے اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. سب سے پہلے اس سے مراد حاکم وقت ہے. حاکم وقت سے پوچھا جائے گا. حاکم وقت کے ذہن میں رکھے کہ اس سے یہ سوال ہونا ہے کہ تمہاری اگر قوم میں کوئی غریب پسرا گیا تو اس کے کیوں ایسا ہوا, کسی غریب کو اگر کھانا نہیں ملا تو ذمہ دار کون تھا, اگر ناجائز کسی کو سزا ہو گئی تو ذمہ دار کون تھا, کسی مظلوم کو حق نہیں ملا تو اس کا ذمہ دار کون تھا, ظالم کی کمر نہ توڑی گئی تو اس کے ذمہ دار کون تھا. حاکم وقت سے یہ سوال ہونا ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے ہر ایک حاکم ہے. کیسے؟ یعنی شوہر سے بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا, بیوی کہ تم نے اپنی زوجہ کا خیال رکھا نہ رکھا. بیوی سے پوچھا جائے گا تم نے اپنے شوہر کی امانتوں کا خیال رکھا نہ رکھا, شوہر کے بچوں کا خیال رکھا نہ رکھا. تم سے اپنے غلاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی اس سے پتہ چلا حضور نے فرمایا تم میں سے ہر ایک بادشاہ ہے اور اس کی ایک رعایا ہے. ہر ایک اپنے گھر کا سربراہ ہے. جو گھر کا سربراہ ہے اس کی اولاد, اس کی بیوی, اس کے بچے, اس کے غلام, اس کے خادم, اس کے نوکر, وہ اس کی ایک رعایا ہے. اور اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے ان کو خیر کا حکم دیا یا نہیں دیا, برائی سے روکا یا نہیں روکا. ہر ایک سے اس کے متحد کے بارے میں سوال ہونا ہے. اس لیے ڈاکٹر صاحب ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ دیکھیں ہمارے انڈر جتنے لوگ آتے ہیں وہ ہر خیر پہ عمل کر رہے ہوں اور ان کو ہم ہر برائی سے روکنے کا حکم دیں. کیونکہ ہم سے صرف ہمارے بارے میں نہیں, ہمارے متحد لوگوں سے کے بارے میں بھی سوال کیا جانا ہے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب اللہ کریم نے قرآن کریم میں سورہ توبہ میں واضح فرما دیا کہ مومنین کی یہ شان ہے, مومنین کی یہ پہچان ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اور منافقوں کی یہ پہچان ہے کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکا کرتے ہیں. اس کی جلدی سے ایک اگر مثال دوں, کوئی بندہ گھر سے نکلتا ہے اس ارادے سے کہ چائے کے پھٹے پہ بیٹھوں گا یا کسی سینما میں جا کے فلم دیکھوں گا یا جو ہے ساری رمضان کی رات ہے کرکٹ کھیل دوں گا, اور اس کو اس کا ایک دوست ملتا ہے کہتا ہے آج رات ایسا کرنا, آج رات چل رمضان کی رات مسجد میں چل کے گزار دیتے ہیں. یہ مومن کی شان ہے. اور اگر کوئی شخص گھر سے نکلتا ہے کہ آج رات مسجد میں جا کے شبینہ ہو رہا ہے رمضان کی راتوں کا سنوں گا, اور ایک آتا ہے چھوڑ یار آج رمضان میں کرکٹ کھیلتے ہیں رات کو, وہ منافق کی پہچان ہوگی. یہ مومن کی پہچان ہوگی جو اللہ کی رستے سے ہٹا کے دنیا کی طرف لے کے جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اس پہ ایک حدیث میں عرض کروں گا, اس سوال کے جواب میں لازم امام بحقی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. حضرت جابر راوی ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے ایک بستی کو گناہوں کے سبب پلٹنے کا حکم دے دیا. جبریل امین نے کہا یا اللہ وہاں پر تیرا ایک ایسا بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک چپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی. اللہ نے فرمایا اس نے تو نافرمانی نہیں کی, لیکن جب وہ میری نافرمانی ہوتے دیکھ رہا تھا تو اس کے چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلا. اس نے اگر میں نے اس کو ہدایت دی تھی تو اس نے اگلوں کو ہدایت کیوں نہیں دی؟ اس کو کیا اس لیے ہدایت دی تھی کہ وہ بس حجرے میں بیٹھ کے گویا کہ تسبیح پڑھتا رہے؟ اس کی ذمہ داری بنتی تھی کہ نکلے اور ان کو بھی وہ ہدایت پہنچائے جن تک یہ ہدایت نہیں ہے. میری نافرمانی سے اس کے چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلا, اس کو بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کیا جائے. یقیناً یعنی جب وہ بستی کو پلٹا جائے گا اس کو بھی ساتھ کیا جائے, یقیناً آخرت میں اس کے لیے اجر ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا, اس سے پتہ چلا کہ مشائخ کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بزرگوں کی اولاد ہیں تو ہمارے درشن کیے جاؤ, اور علماء کا کام یہ نہیں ہے کہ صرف نکاح پڑھاتے رہیں, جنازے پڑھاتے رہیں اور نمازیں پڑھاتے رہیں. مشائخ کا بھی کام ہے کہ اپنے مریدوں کی اصلاح کریں, خیر کا حکم دیں, اور علماء کی بھی بہت خوب آپ نے. تو ہمارے ہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ سر انجام دیتا ہے کوئی بھی شخص, اس کا اپنا ذاتی کردار کیسے اثر انداز ہوتا ہے اس کے اس فریضے کی انجام دہی میں؟ ڈاکٹر صاحب یہ سب سے اہم بات ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والے کا خود صاحب کردار ہونا بے حد ضروری ہے. کیونکہ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. اللہ کریم سخت غضبناک ہوتا ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں اس پر خود عمل نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب یہ بے حد ضروری ہے کہ انسان, اس پہ کئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث موجود ہیں کہ جو کسی کی اصلاح کر رہا ہے اس کا خود صاحب کردار ہونا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب میں اس پہ کیونکہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا ایک عرض صرف کر دوں. میں آپ کو اس پہ پرسنل تجربہ بتانا چاہتا ہوں. ہم سفر کرتے ہیں باہر ملکوں میں, ہمارے ایک ساتھی تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق اس طرح دی, میرے ساتھ ایک میرا غیر مسلم دوست رہتا تھا, میں نے اس کو اسلام کی دعوت دی, کیا وہ اسلام قبول کر لو. اس نے میرے سے ایک سوال کر دیا, اس نے کہا اسلام نے تمہیں کیا دیا ہے؟ جھوٹ میں بھی بولتا ہوں, جھوٹ تم بھی بولتے ہو.
شراب میں بھی پیتا ہوں، شراب تم بھی پیتے ہو، حرام میں بھی کماتا ہوں، حرام تم بھی کماتے ہو، گناہ میں بھی وہی کرتا ہوں، گناہ تم بھی وہ کرتے ہو، تمہارے مذہب سے تم نے لیا کیا ہے؟ اس نے کہا اس کے سوال نے مجھے اندر سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور اس کے بعد میں نے اپنی زندگی بدل لی کہ میں اسلام کا سفیر ہوں، میں نے اگر کسی کو دعوت دینی ہے تو زبان سے بعد میں دینی ہے، میرا کردار دیکھ کے لوگ کہہ لیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے اللہ کو بعد میں منوایا، پہلے اپنے آپ کو منوایا، معجزات کی صورت میں نہیں، کردار کی صورت میں، جس کی کوہ صفا پہ سب نے گواہی دی تھی۔ بہت شکریہ پیر صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، عصر کے وقت کی قسم کے انسان نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ آئیے اس دور کشاکش میں آقائے دو جہاں کی اس سنت کو زندہ کریں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنائیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان اطہر قسیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان، رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان،